खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाजरीन एक बार फिर आपके साथ और आपके दरमियान मौजूद हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं कि ये दूसरा एपिसोड भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और पिछले एपिसोड में मैंने एक बात की थी कि उसका जो तजस्सुस, जो राज उस प्रोग्राम में हमने रखा था, इस प्रोग्राम में हम बयान करेंगे। वो नाजरीन जिन्होंने पहला प्रोग्राम देखा है वो ज़रूर आज के प्रोग्राम से इस्तिफादा भी हासिल करेंगे और उनकी उलझनें भी जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। और वो लोग जो आज पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले प्रोग्राम को ज़रूर देखें ताकि इस प्रोग्राम को समझने में आपको आसानी हो। एक बार फिर मेरे तमाम नाजरीन को क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकबाद कबूल हो। खुदावंद करे कि ये क्रिसमस आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी बरकतों का साल हो, बहुत सारी खुशियों का साल हो। और खुदा करे कि हम इस क्रिसमस पर एक दूसरे को हकीकी मायनों में मुबारकबाद देने वाले हों। सिस्टर, एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करती हूँ कि खुदावंद का शुक्र है कि इस बार दो ज़बरदस्त स्पीकर मेरे साथ क्रिसमस के शो में मौजूद हैं। मसीह की सलामती आपके साथ हो शहीना, खुदावंद का शुक्र है। इसी के साथ सिस्टर समीना आपको भी वेलकम करते हैं और थैंक यू करते हैं कि एक बार फिर आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। शहाना, आपका बहुत शुक्रिया और नाजरीन आपका भी, और उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा होगा। आमीन। सिस्टर, मैं चाहूँगी हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में खुरूज के हवाले से गुफ्तगू की थी। मैं चाहूँगी वो खुरूज का जो हवाला है वो मेरे नाजरीन जिन्होंने शायद कभी बाइबल को पढ़ा नहीं या जिनकी नज़र से कलाम मुक़द्दस नहीं गुजरा, उन तमाम नए लोगों के लिए आप ज़रूर उस वाक़े को थोड़ा सा बयान कीजिए ताकि फिर हम प्रोग्राम आगे बढ़ा सकें। जी शहीना, खुरूज जिस तरह से खुरूज तीसरा बाब जो है वहाँ पे हमें इसका ज़िक्र मिलता है। और जब बनी इसराइल मिस्र में तंग आ गए और जब वो आहो नाला करने लग गए, जब वो खुदा की हजूरी में आए कि अब हमें इस मुश्किल से निकाल, क्योंकि जब तक बनी इसराइल कम थे मिस्र में तो वो वहाँ पे बहुत खुशहाल थे। लेकिन जब मिस्रियों ने देखा कि ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये कहीं हमसे भी ज़्यादा ना हो जाए और हमसे भी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाएं, तो फिर वो उनको तंग करने शुरू हो गए। और फिर इस्राएली जो थे, यहूदी जो थे, उन्होंने अपने खुदा के हजूर में आहो नाला किया। और वहाँ पे खुदावन कहता है कि मैंने तुम्हारी आहो नाला पर गौर किया है, अब मैं उतरा हूँ। और फिर खुदावन ने जिस तरह से बुज़ुर्ग मूसा का इंतज़ाम किया हुआ था उस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए, तो बुज़ुर्ग मूसा उस खरूज के लीडर थे। उन्होंने फिर मिस्र से इसराइलियों को निकाला था। तो इस तरह से वो जो खरूज का वाक़या, जिस तरह हम लोग पिछले वो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, तो वो ये है खरूज का वाक़या कि जब बनी इसराइल मिस्र में तंग हो गए, फिर खुदावन ने मिस्र से उनको खरूज करवाया। हमने उसमें एक रेफरेंस भी शायद पढ़ा था, मैं चाहूँगी आप उस रेफरेंस का हवाला ज़रूर दें ताकि मेरे नाज़रीन उसको ज़रूर तिलावत कर सकें। ये खरूज तीसरा बाब है। ओके, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस बारे में बताएं कि मसीहियों का पनाह गुज़ीन कौन है। इस बारे में ज़रा आप तफसील से अगर बताना चाहें तो प्लीज़। जी ज़रूर शहाना, थोड़ा सा मैं इसको लिंक करूँगी हिस्ट्री के साथ जो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि जो पनाह गाह के जो 6 शहर बनाए गए थे वो बहुत फ्लेक्सिबल वे पर थे। मतलब उसका जाने का रास्ता इतना आरामदेह था, उसमें कोई पहाड़ियाँ नहीं थी, कोई दरिया अबूर नहीं करना था। वो मतलब कहने का ये था कि जिससे सहमन गलती हो जाए उसकी अप्रोच में थे, वो आसानी से उसकी पहुंच में थे ताकि वो अपनी जान बचा सके। और उससे बढ़कर जो सेफ्टी थी वो ये थी कि जब तक सरदार काहिन जो जिंदा है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, इस शर्त के साथ कि वो उसकी बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जाए। तो इस तरह उसकी ज़िंदगी महफूज हो गई। इसके साथ ही अगर मैं आपके सवाल की तरफ अगर आऊँ कि अब मसीहों का पनाह गुज़ीन कौन है, तो हम इब्रानियों के ख़त में पढ़ते हैं, इब्रानियों 6 बाब उसकी 18 आयत में इसको मेंशन किया हुआ है कि मसीहों का जो पनाह गुज़ीन है वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन, आमीन, आमीन। वो किस तरह से हमारा पनाह गुज़ीन है कि हम बाज़ औक़ात सहवन अपने रवैयों में कत्ल कर देते हैं। रवैयों में कत्ल किस तरह से करते हैं? अगर किसी की लड़ाई हो गई है तो हम ख्वाहिश करते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मर ही जाओ, तुम मुझे नज़र ही नहीं आओ। और हम ना चाहते हुए कुछ इस तरह के अल्फाज बोल लेते हैं जो शायद उसकी ज़िंदगी के लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, हेल्दी नहीं है।
اور یہاں تک کہ سم ٹائمز ہسبینڈ اینڈ وائف بھی کہہ دیتے کاش میری تم سے شادی ہی نہ ہوئی ہوتی، میں تمہارے ساتھ ہی نہیں ہوتی. تو اس طرح کے سہون جو ہم رویے کرتے ہیں اور پھر ان رویوں کو ہم فصل کاٹتے ہیں، ان رویوں کی وجہ سے پریشانیاں کاٹتے ہیں، ان رویوں کی وجہ سے مصائب کا شکار ہوتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں، اس سارے حالات میں، اس ساری پریشانی میں جو ہمارا پناہ گزین ہے، جو ہم جس کی طرف جائیں گے وہ خداوند یسوع المسیح ہے. جب ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمارا سردار کاہن ہے. اور جب تک ہماری اس کی زندگی ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہے تب تک ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاتھ لگانے سے مراد یہ کہ کوئی نیگیٹو انرجیز، کوئی منفی قوتیں ہمارے پاس نہیں آ سکتی، کوئی ہم سے اس طرح سے بدلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ ہم اس کی پناہ میں ہیں. وہ ہمارا سردار کاہن ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے، جب ہم پرانے عہد نامے کی بات کرتے ہیں تو وہ جو پناہ گزین آیا تھا وہ اس وقت فری ہو جاتا تھا جب سردار کاہن کی موت ہوتی تھی، اور اس کے بعد اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ تب تک کے لیے وہ پناہ گزین تھا، لیکن باہر نکل کے وہ فری ہو گیا. اسی طرح یسوع مسیح کی کروسیفیکشن جو ہے، ان کی جو مصلوبیت ہے، جب تک ہم اس کے ساتھ زندگی میں جڑے رہتے ہیں ہم سیف ہیں، لیکن ان کی جو مصلوبیت ہے، ان کے مرے جانے کے بعد ہم سب گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو ریفیوجیز ہم اپنے نیٹیو ٹاؤن میں جا سکتے ہیں، جس طرح وہاں کے جو مجرم تھا وہ رہنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہو سکتا ہے کہ سردار کاہن 1 سال تک زندہ رہتا ہو سکتا ہے وہ 20 سال تک بھی زندہ رہتا ہو، تو اس کو وہیں رکنا تھا. تو ایک طرح سے اس کی زندگی وہاں پر باؤنڈ تھی. تو جب ان کی موت کے اس کی زندگی میں تو وہ پراسپیرٹی اس کو مل ہی رہی تھی کیونکہ وہ سیف تھا، لیکن سردار کاہن کی موت اس کو ایک اور نیا میسج دیتی ہے کہ اب وہ آزاد ہے. اسی طرح خداوند یسوع المسیح جو ہے، ان کی موت بھی ہماری آزادی اور رہائی کا باعث بنی. ہم آزاد زندگی گزارتے ہیں اس موروثی گناہ سے جو ہماری زندگی میں آیا، جس کی بنیاد پر جو ہے ہم ایک گناہ گار کہلاتے ہیں. اور پھر خداوند یسوع المسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے اور ہمیں آزاد کرتا ہے. پھر اور ہماری آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کر سکیں، لیکن ایک بیٹا ہونے کا ہمیں حق ملتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں اور ان کے خاندان میں آ جاتے ہیں. جس طرح ہم نے پیچھے بات کی کہ خداوند جو خدا ہے وہ ایک بیسٹ آرگنائزر ہے. انہوں نے موسیٰ کو سارا میپ دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے. اسی طرح جب ہم خداوند یسوع المسیح میں آتے ہیں، اس کی موت کو قبول کرتے ہیں، اس کی آمد کو قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ٹریک پر آ جاتی ہے، اس ٹریک پر جو ہماری منزل ہے. آمین آمین. تھینک یو سسٹر سو مچ. سسٹر میں چاہوں گی کہ ایک اور سوال آپ سے گفتگو کرتے دوران میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی خروج کے حوالے سے بات کی، پناہ گزینوں کے حوالے سے بات کی، مگر میں چاہوں گی کہ ابھی تھوڑا سا رخ چینج کیا جائے. تو میں چاہوں گی کہ آپ مقدسہ مریم کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، کیونکہ جس ٹائم پر وہ پریگننٹ تھی، انہیں یہ خوشخبری ملی تھی، اس ٹائم پہ وہ بہت کم عمر تھی اگر آج کی حوالے سے دیکھا جائے تو. اور اس ٹائم پہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہی عمر ہوتی تھی کیونکہ بہت ارلی ایج میں لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی. مگر میں یہاں پر اپنے لیے بھی اور اپنی ان تمام بہن بیٹیوں کے لیے بھی ضرور اس بات کو ایکسپلین کروانا چاہتی ہوں آپ سے کہ اس ٹائم پہ جو وہ ایک کواری ہوتے ہوئے پریگننٹ ہوئی ہیں، کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، اور جب وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ خداوند کے فرشتے کے کہے کے مطابق عمل کیا دونوں نے، ان تمام چیزوں میں کیا پرابلمز آئی ہوں گی، کس طرح سے انہوں نے فیس کیا ہوگا، پلیز اس بارے میں ضرور کچھ بتائیں. جی ضرور شاہانہ. کرسمس کے حوالے سے ظاہر ہے کرسمس کی سٹوری جو ہے وہ مریم، یوسف اور جو یسوع کے بغیر نامکمل ہے. تو آپ نے مریم کے بارے میں پوچھا، تو اگر ہم اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، ہمیں یہودی دستور کو دیکھنا پڑے گا کہ یہودی دستور میں جو ہے اس وقت کیا حالات تھے، کس طرح کا کلچر تھا، لوگوں کا رہن سہن کس طرح سے تھا. تو اس وقت جو لڑکی کی عمر 14 سے 16 سال ہوتی تھی وہ اس کی شادی ہوتی تھی، لیکن لڑکوں کی شادی جو ہے وہ 25 to 30 ایئرس تک، کیونکہ یہودیوں کے دستور کے مطابق اسے ہنر سیکھنا ضرور تھے.
تاکہ وہ اپنے خاندان کا پیٹ پال سکے. تو ان کو سارے ہنر جو ہے وہ بچپن میں ہی سکھائے جاتے ہیں. جیسے اگر ہم پلوص رسول کی بات کریں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ خیمہ دوزی کا کام کرتے تھے. تو اس طرح سے یہودیوں کے کلچر میں یہ تھا. تو مریم کی جو عمر تھی بہت سارے مصنفین کے مطابق 14 سے 18 سال کے درمیان تھی, اور وہ خدا کی بندی تھی. وہ یہودی شریعت سے واقف تھی. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مذاہب میں بھی ایسے ہوتا ہے, اور مسیحوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجتے ہیں تربیت کے لیے. تو یہودیوں کا یہ خاص کلچر تھا کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جاتی تھی. تو بچے اس تعلیم سے واقف ہوتے تھے, اور وہ مسیح موعودہ جو تھا, جو جس کا وعدہ کیا ہوا تھا, وہ اس کے بارے میں جانتے تھے. اس طرح مریم جو تھی وہ بھی جانتی تھی. تو جب فرشتے نے اس کو پیغام دیا تو پہلے تو وہ گھبرا گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ میری تو منگنی ہوئی ہے. اور اس زمانے میں اس کلچر کے مطابق منگنی جو تھا وہ 90% شادی کے برابر تھی, کیونکہ اس میں بھی اگر آپ کو اس کو توڑنا ہوتا تھا تو آپ کو پراپر ڈاکومنٹیشن چاہیے تھی. تو وہ ایک اس کے گھبرانے کے کئی وجوہات ہوتی ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزوں میں بائبل خاموش ہے. ہمیں مطلب اگر ہم یوں دیکھ لیں, جیسے متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہمیں واقعات بتاتے ہیں, اور ہمیں پیشن گوئیاں ضرور ملتی ہیں لیکن باقاعدہ واقعات ہمیں نہیں ملتے. تو کچھ کتابیں جو ہیں وہ اس کے لیے خاموش ہیں, اور اس کا جو ہمیں اس کے بارے میں جیسے ہمیں سوال اگر جاننا ہے, اگر ہمیں کریوسٹی ہے اس کے بارے میں, تجسس ہے جاننے کے لیے, تو ہمیں جو ہے وہاں کی تہذیب کے بارے میں جو ہے وہ جاننا ہوگا کہ کس طرح سے وہاں کا کلچر کیا تھا, کس طرح سے لوگوں کا جو طریقہ کار تھا. تو اس کے حساب سے مریم جو تھی وہ تو واقف تھی اس خوشخبری سے بھی, اور شاید اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس خوشخبری کے لیے اسے چنا جا رہا ہے. بالکل. تو کچھ گھبراہٹ اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے, اور کچھ سوالات بھی تھے اس کے دل میں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم آج کے ٹائم کے ساتھ ریلیٹ کریں, آج کے وقت کے ساتھ ریلیٹ کریں, تو ڈیفینیٹلی اگر میں اس کو اپنے پر ہی لوں تو میں بہت سارے سوسائٹی کے سوالوں کے جواب مجھے دینے پڑیں گے کہ یہ, اور موسٹ پروبیبلی کہ مجھے لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑیں اور بہت کچھ کرنا پڑے, جبکہ اس میں کوئی ایسا قصور نہیں کیونکہ وہ خدا کی طرف سے تھا. اور یہاں تک کہ یوسف کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں چپکے سے اس کو چھوڑ دوں, لیکن خداوند کا فرشتہ اس کے پاس بھی گیا اور اس کو بھی بتایا کہ یہ خدا کا پلان ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہوتی اور کہتی کہ میں اس کو نہیں رکھنا چاہتی, لیکن اس نے خداوند کا جو منصوبہ تھا وہ اس کا حصہ بنی, اس کو خوشی سے پایا تکمیل تک پہنچایا. نہ صرف یہ بلکہ اس کے منگیتر یوسف نے بھی اس کی بہت مدد کی. وہ دونوں جو ہے وہ ایک مینٹل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے اس پورے جو ہے خداوند کی پیدائش کو, یسوع مسیح کی پیدائش کو, اس کو لے کے وہ چلے. اور پھر انہوں نے ناصرت سے جو جب مریم کو خوشخبری ملی تو وہ پھر کچھ دیر اپنے گھر رہنے کے بعد وہ الشبہ کے پاس جاتی ہے. الشبہ جو زکریا کی بیوی ہے, اور زکریا اس وقت کہانت کرتے تھے, اور وہ دونوں بزرگ تھے, اور لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. تو خداوند نے زکریا کو بھی فرشتے نے پیغام دیا کہ آپ کو خوشخبری ملے گی, اور اس خوشخبری کے بعد وہ بول نہیں سکتے تھے. تو جب وہ 6 مہینے کی الشبہ پریگننٹ تھی تب مریم اس کے پاس گئی, کیونکہ وہ ان کی کزن تھی, اور اس نے کہا کہ تمہاری آمد اور تمہارے پیٹ میں موجود بچے سے میرا بچہ خوشی سے اچھل پڑا. بائبل اس کا حوالہ دیتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بات چیت کی. پھر اس کے بعد وہ 3 مہینے اس کے ساتھ الشبہ کے ساتھ رہنے کے بعد وہ واپس آتی ہے, اور پھر کچھ عرصہ ناصرت میں گزارنے کے بعد پھر جب پہلی مردم شماری کا ذکر ہوا, کیونکہ ان کا جو نیٹیو ٹاؤن تھا یوسف کا وہ بیت لحم تھا, تو ان کو وہاں اپنا نام لکھوانے کے لیے جانا تھا. لیکن یہ سب کچھ بائبل کے مطابق یہ سب کچھ پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہو رہا تھا. ایک سیکوینس بن رہا تھا کہ کس طرح سے وہ ٹریول کریں گے. تو تقریباً ناصرت سے بیت لحم 90 مائلز کا فاصلہ ہے. تو اس زمانے میں انہوں نے یہ تقریباً کم از کم 5 سے 6 دنوں میں انہوں نے یہ فاصلہ طے کیا. وہ ناصرت سے بیت لحم گئے. کچھ وہاں ان کو مسائل ہوئے کیونکہ اس زمانے میں رومنز جو تھے انہوں نے سرائے بنائی ہوئی تھی لوگوں کے لیے, تاکہ جو
مسافر ہیں جن کو پناہ لینی ہے تو ان کے لیے جگہ بن سکے. تو انفارچونیٹلی ان کو جگہ نہیں ملی. بہت انہوں نے تلاش کیا لیکن اور اس کے وضع حمل کا وقت بھی آ پہنچا اور اس وقت جو ہے وہ پھر انہوں نے چرنی میں پناہ لی اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پھر وہاں پر ہوئی. تو اس سارے واقعے کو اگر ہم دیکھیں ڈے 1 سے جہاں سے ان کو میسج ملتا ہے اور پھر ان کا الشبہ کے پاس جانا بائبل کے مطابق اور پھر ان کا ٹریول کرنا، اس سارے عرصے میں پریگننسی بھی تھی، اس سارا کلچر کو بھی فیس کرنا تھا اور خداوند کے کام کو بھی پورا کرنا تھا اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کو سر انجام دیا اور خداوند کی مرضی کو جانا. تھینک یو سسٹر، بہت زبردست ڈیٹیل آپ نے دی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں اگر اس طرح کی کوئی مشکل آئے آپ کے اوپر اور آپ کو لگے کہ آپ یہ سب کچھ کیسے کریں گی یا کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کریں گی، تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور کلام مقدس کا مطالعہ کریں. تو آپ دیکھیں کہ آپ اس کمزوری میں بھی تقویت پائیں گی اور خدا کا پاک روح آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ کمزور نہ پڑنے پائیں. سسٹر، آخر میں آپ دونوں کے ساتھ ایک ہی سوال ہے مگر میں چاہوں گی کہ پہلے آپ ضرور جواب دیں. کرسمس کا پیغام میرے لیے اور یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ساری ٹیم کے لیے بھی اور جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کے لیے کرسمس کا پیغام، یا یوں کہہ لیں کہ یسوع مسیح کی آمد کا مقصد کل عالم کے لیے کیا تھا؟ میرے ذہن میں جو اس وقت آ رہا ہے نا، وہ کرسمس کا پیغام یہ آ رہا ہے کہ ڈرو مت. ہم بہت زیادہ خوف میں رہتے ہیں، ہر چیز میں، ہر بات میں، ہر موسم میں، ہر زمانے میں ہم پہ کوئی نہ کوئی خوف آتا ہی آتا ہے. لیکن جس طرح ہم کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، متی 1 باب ہے اور اس کی 20ویں آیت میں جب بزرگ یوسف مقدسہ مریم کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں پہ فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ ان سے کہتا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. ٹھیک ہے، وہ ڈر رہے تھے کہ میں کیسے اس کو لاؤں، کیونکہ وہ شادی سے پہلے حاملہ ہو چکی ہوئی تھی. جبکہ اور جب خدا کے فرشتے نے ان سے یہ کلام کیا تو پھر وہاں پہ خداوند ہی ان سے بتا رہے ہیں کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے معافی دلائے گا. تو اب آج دنیا اس خوف میں ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں یا کر لیے تھے یا کیا ہے، لیکن یہ تو زبردست ایک میسج ہے کہ وہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو گناہوں سے معافی دے گا. تو آج ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے. جس نے آج یہ میسج سن رہے ہیں یا جو آج خداوند یسوع کو قبول کریں گے تو ان کے لیے یہ بہت زبردست پیغام ہے کہ ڈرے مت، جو کچھ ہو گیا لائف میں اس کے لیے پریشان مت ہوں. آج ہی خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں لیں اور اپنے گناہوں سے آزاد ہو جائیں. تو یہ ایک زبردست جو ہے وہ میسج ہے. اور پھر متی 2 باب اس کی 3 آیت میں لکھا، جب ہیرودس بادشاہ نے مجوسیوں سے سنا کہ ایک اور بادشاہ ہونے والا ہے تو اس کو اپنے بادشاہی جانے کا ڈر لگ گیا کہ اوہو یہ تو دوسرا بادشاہ آ رہا ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یہ بادشاہ نہیں، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ جب آئے گا تو یہ تو دنیا کے اخیر تک اس کی بادشاہی تو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں. اور کیا ہوتا تھا، ایک فرعون مرتا تھا، دوسرا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام فرعون ہوتا تھا یا ہیرودیس ہوتا تھا. تو وہ بادشاہی اسی طرح سے چل رہی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم کو پیغام ملتا ہے، لوکا 1 باب اس کی 30ویں آیت میں فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر یہ فضل ہوا ہے. اب ایک کواری پہ جس طرح بہن نے بھی ذکر کیا کہ وہ کواری تھی، وہ بچی تھی، وہ نوجوان تھی، اس کو سوسائٹی کا، اس کو گھر کا، پھر سب سے زیادہ اس کو یوسف کا بھی وہ فکر تھی کہ یہ میرا منگیتر ہے اور یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں کس طرح سے حاملہ ہوگی. جس طرح وہ فرشتے سے کہتی بھی ہیں کہ میں مرد کو نہیں جانتی، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. پھر فرشتہ اسے بتاتا ہے کہ یہ کیوں کر کے ہوگا، کیونکہ خداوند کی قدرت تجھ پہ سایہ کرے گی، روح القدس تجھ پہ آئے گا اور تب تو حاملہ ہوگی اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا.
تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ مقدسہ مریم کا جو خوف ہے وہ جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ شادمان ہو جاتی ہیں. اس کو پھر ڈر نہیں ہوتا کہ یوسف مجھے چھوڑ دے گا، دنیا مجھے تانے دے گی، یا میرے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. جب خداوند آپ کی زندگی سے کلام کرتا ہے، یہ بات بالکل 100% ہے کہ پھر آپ کے اندر سے خوف چلا جاتا ہے. اور اگر جب خوف جاتا ہے تو پھر لوکا دوسرے باب میں وہ گیت گاتی ہیں کہ میری جان میرے خداوند کی بڑھائی کرتی ہے. تو اگر وہ خوف میں ہوتی تو وہ کبھی بھی خداوند کی بڑھائی نہیں کرتی ہیں. وہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ تو مبارک خدا ہے، تو نے مجھے سب میں مبارک کیا ہے. جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی مذہبی عقائد ہیں، کتابیں ہیں، وہ سب تجھے مبارک کہیں گے. پھر لوکا 2 باب 8ویں سے 9ویں آیت تک ہے، لیکن میں اس کو مختصر سا کہوں گی کہ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. اور پھر خدا کا فرشتہ ان سے کہتا ہے تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، یعنی اسے قبول لوگ اسے قبول کریں گے ان کے واسطے، ابدی زندگی کے واسطے. اگر کسی نے خداوند یسوع کو قبول کیا ہے تو خداوند یسوع مسیح صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں آئے ہیں، مسیحوں کے لیے نہیں آئے، وہ تو کل عالم کے لیے آئے ہیں کہ تاکہ کل عالم جو ہے وہ گناہوں سے چھوٹ جائے اور اس ابدی خوشی میں شامل ہو جائے. اب جب یہاں پہ فرشتہ آ رہا ہے تو آپ دیکھیں چرواہوں کا خوف چلا گیا، پہلے وہ خوف زدہ ہو گئے. تبھی میں نے کہا میرا جو ٹائٹل ہے نا وہ ڈرو مت، کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے. جہاں جہاں خداوند یسوع کی خوشخبری آ رہی ہے وہاں پر خدا کا کلام جو ہے یا وہ خوشی کے ذریعے پہنچ رہا ہے یا وہ گناہوں کی معافی کے ذریعے پہنچ رہا ہے. وہ کسی نہ کسی طرح سے ٹریول کر رہا ہے کہ تاکہ ہماری زندگیوں سے کسی بھی طرح کا ڈر اور خوف ہے وہ جاتا رہے. پھر لوکا 2 باب کی 28ویں جو آیت ہے وہ بڑی زبردست ہے، اس کو میں پڑھنا چاہوں گی. ہاں جی. وہ روح القدس کی ہدایت سے ہیکل میں آیا اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے. اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم نے کہا یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں. آمین. تو خداوند یسوع مسیح ناصری بہت ساری امتوں کے لیے، غیر قوموں کے لیے روشنی اور نور بن کر آئے ہیں. تو ہمیں اس بات میں کسی بھی طور کے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کس قوم سے ہیں، ہم کہاں سے آ رہے ہیں. خداوند یسوع جب سب کے لیے آئے ہیں نا تو پھر ہمیں پورے طور سے اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے. میرے نزدیک کرسمس کا پیغام ڈرو مت، مگر دسمبر تک نہیں، ہمیشہ تک، کیونکہ اس نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں. تو جب وہ ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. سسٹر میں چاہوں گی کہ وہی سوال جو سسٹر سے کیا ہے کہ کرسمس کا پیغام آپ کیا دینا چاہیں گی؟ جی شاہانہ، کرسمس بنیادی طور پر جو ہمارا تہوار ہے اس کے لیے ایک خوبصورت پیغام جو اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ اپنی صلاحیت کو پہچاننا. اس کو میں ایک کہانی کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک درخت پر ایک چڑیا رہتی تھی اور وہ شاہی چڑیا تھی. اس کے بچوں کو بہت ساری مہارت حاصل تھی. اتفاق سے اس کی جو ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ وہاں سے اڑ کے تو کسی طاق میں جا بیٹھتا ہے کسی کسان کے گھر پر. جب وہ طاق میں بیٹھتا ہے تو شام ہو جاتی ہے اور اس کو خوف آنا شروع ہوتا ہے، اب میں کیا کروں گا، گھر کیسے جاؤں گا. اور اس طاق میں کسان کا بیٹا آتا ہے، وہ دیا چلاتا ہے، تو اسی دوران میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک
خطرناک قسم کا جو کسان کا کتا ہوتا ہے وہ آ کے اس پر بھونکتا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، آپ کہاں آ گئے. پھر ایک مرغی اس پر شور کرتی ہے کہ آپ کہاں آ گئے، اور وہ اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے تو وہ خدا سے دعا مانگتا ہے کہ اس وقت آپ مجھے موت دے دیں. اور پھر کسان کی بیٹی آتی ہے دیے میں تیل ڈالنے کے لیے، اور وہ کہتی ہے او کتنی پیاری چڑیا ہے، مجھے لگتا ہے اس کا پر ٹوٹ گیا ہے. تو جیسے ہی اس نے پر کا نام سنا اس کو احساس ہوا کہ میں تو اڑ سکتا ہوں، اور وہ وہیں سے اڑ گیا اور اس نے اپنی صلاحیت کو پہچانا. تو میرے خیال سے کرسمس کا پیغام جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ تہوار اچھے کپڑوں کے ساتھ اور بہت ساری خوشیوں کے ساتھ جو ہونی چاہیے، اس کے ساتھ پہچانے کہ میری صلاحیت کیا ہے. ہو ایم آئی، میں کون ہوں، کیونکہ خداوند یسوع نے ہم پر بہت کرم کیا اور ہمیں شاہی خاندان بنایا ہے. اب اگر ہم شاہی خاندان کا حصہ ہیں تو ہمیں اپنی پہچان ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم کس طرح سے اپنی ایبلٹیز کو استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں، اور نہ صرف اپنے آپ کو پہچانا ہے، آیا ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں کس طرح سے. تو کرسمس کا پیغام جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ سیلف پہ کام کرنے کے لیے بھی ہے کہ ہم اب پہچانیں کہ ہم کون ہیں. اور میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ کو، بہن آپ کو، ناظرین آپ کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو. خدا آپ کے گھروں میں بہت خوشحالی لائے اور ہم بہت اچھے طریقے سے اس سال اس عہد کے ساتھ جئیں تاکہ ہم ہر کرسمس ایک تھیم لے کر چلیں. کیونکہ ایک جاپانی کہاوت ہے کہ اگر آپ ہر روز اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں تو سال کے 365 دن میں آپ 365 وعدے جو ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں، اور تو آپ کیسی شخصیت بن سکتے ہیں. تو ہم ہر کرسمس کے لیے اپنا ایک تھیم بنائیں، ایک ارادہ بنائیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے اس کے مقصد کو پورا کریں کہ ہم بہترین انسانیت کے لیے کام کریں. اور بہترین انسانیت کے لیے تب کام ہو سکتا ہے جب ہم خود اچھے انسان بنیں گے اور اپنی صلاحیت کو پہچانیں گے. شکریہ. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، آخر میں یہی کہوں گی کہ اس سال کچھ ایسا کریں کہ آپ کی روح تک سیراب ہو جائے. اس سال کچھ ایسا کریں کہ کسی غمزدہ کو خوشیاں مل جائیں. اس سال کچھ ایسا کریں کہ کوئی دکھی انسانیت خوشحالی کی طرف بڑھ سکے. اسی دعا کے ساتھ خدا کرے کہ اس سال ہم سب اپنی خوشیوں کو ایک طرف رکھ کے دوسروں کے لیے خوشیاں تلاش کرنے میں ان کی مدد کر سکیں. اجازت دیجیے ایک بار پھر میری طرف سے، میری ساری ٹیم کی طرف سے، میرے تمام ناظرین کو، پوری میرات النساء کی خاص ٹیم کو، خاص وہی ہیں جو آپ ہیں، بہت بہت کرسمس مبارک ہو.